तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का जामा मुताला आपके लिए पेश करते हैं, और इस मुताले में हम नए अहदनामे की पहली किताब जो कि मत्ती की अंजील है, और हम इसके 24वें बाब तक पहुँच गए हैं। इसका आगाज़ उन वाक़यात के नबूती अल्फाज से होता है जो ज़मीन पर कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद होंगे, और ये आखिरी ज़माने के ताल्लुक से है। शायद आप ये बातें पहली दफ़ा सुनेंगे, या फिर शायद इस मज़मून के ताल्लुक से आपके नज़रियात फ़र्क हो सकते हैं। लिहाजा मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ इस जामे मुताले में शामिल हो जाएं, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए info@biblemutalia.com पर। खुदा उनके फजल से हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 24वां बाब मत्ती की अंजील में किस बात को पेश करता है? भाई मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। ये बड़े बयानात में से एक बयान है जिसका बाइबल में जिक्र मिलता है। मत्ती की अंजील आम एतबार से खुदावंद के तवील वास की खसूसियत रखती है। इसमें पहाड़ी वास सबसे लंबा है, और ये बात इस अंजील में बादशाह के शयाने शान है। लोग हमेशा इंतजार करते हैं कि उनका बादशाह उनसे बात करे। इनमें 6 तवील बयान हैं, लेकिन मैं एक पर बात करना चाहूँगा। पहाड़ी वास मत्ती 5, 6 और 7 में है, और मत्ती के 24वें और 25वें बाब में पहाड़ी वास है। और मैं कह सकता हूँ कि पहला वास यहाँ इखलाकी खसूसियात रखता है, जबकि दूसरा मत्ती के 13वें बाब में तकसीमी खसूसियात रखता है। और इसके बाद पूरी बाइबल में से सबसे बड़ा नबूवती बयान है। मेरा मतलब है कि पतरस के दूसरे खत के मुताबिक पूरी बाइबल के बारे में ये कहा गया है कि हमारे पास वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और पेशन गोइयां भी हैं। और पूरी बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ा और तफसीली नबूवती बयान बिलाशुबा मत्ती के 24वें और 25वें बाब में है। मेहरबानी से हमें पहाड़ी वास के नबूती पहलू के ताल्लुक से कुछ बताएं। इस वाज में खुदावंद अपनी दूसरी आमद के ताल्लुक से बात करते हैं। इस वाज में मसीह अपनी दूसरी आमद के बारे में बात कर रहा है। दूसरी आमद के ताल्लुक से वो यहूदियों से मुखातिब है, और इसके बाद मसीहियों से, फिर आसमान की बादशाही के हल्के से जिसे हम जान पाए हैं, और आखिर में पुरानी दुनिया के लिए उसकी आमद। ये वाज के आखिर में है, इसलिए मेरा मतलब है कि यहाँ उसकी आमद यहूदियों के लिए है, और उसको भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। लेकिन कलीसिया के उठाए जाने के बाद क्या होगा? ये पहला हिस्सा है, और हम इसको उन्वान दे सकते हैं मुसीबतों का शुरू। और दूसरा ये कि हम इस वाज में से ही इसका उन्वान दे सकते हैं बड़ी मुसीबतें, और आखिर में मसीह का ज़हूर। यहाँ वो मसीह की आमद को नामी मसीहत के एतबार से सबको बता रहा है। यहाँ जितने भी वाज हैं उनमें मसीह अपने शागिर्दों को और सब लोगों को तमसीलों से समझा रहा है। यहाँ भी 3 तमसीलें हैं। पहली 24वें बाब के आखिर तक जाती है, और इसके बाद फिर कवारियों की तमसील आती है जिससे सब वाकिफ हैं। मत्ती के 25वें बाब में हम तोड़ों की तमसील को देखते हैं, मत्ती के 25वें बाब में। और फिर दुनिया की कौमों के लिए मसीह की आमद, जब वो जिंदों की अदालत करने आएगा और कौमों को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। और फिर इसके साथ तीसरा हिस्सा जो कि सबसे छोटे भाई के लिए ये है। 25वें बाब का आखिरी हिस्सा है। बिल्कुल।
आपने बताया कि इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, मुसीबतों का शुरू और बड़ी मुसीबत और ज़हूर। जी, हम इस आयत के मुताबिक कैसे तकसीम कर सकते हैं ताकि हमारे नाज़रीन मुताले को अच्छी तरह समझ सकें? सही। आपने देखा कि तीसरी आयत में शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पास 3 सवाल लेकर आए। आपने यहाँ देखा कि तीसरी आयत में शागिर्द खुदावंद के पास 3 सवाल लेकर आए, जो कि ये हैं कि हमें बता कि ये सब बातें कब होंगी, मतलब हैकल कब बनेगी। मगर मसीह ने इसका जवाब मत्ती के 24वें बाब में नहीं दिया, बल्कि लूका के 21वें बाब में दिया। और दूसरा सवाल, तेरे आने का निशान क्या होगा? मसीह चौथी आयत से जवाब देना शुरू करता है और मसीह ने उन सब को जवाब दिए। और हम ये कह सकते हैं कि 14वीं आयत से लेकर आखिर तक मुसीबतों का शुरू है और हमें ये नाम 8वीं आयत से मिले हैं और ये सब बातें मुसीबतों का शुरू हैं। फिर 15वीं से 28वीं आयत तक, और ये दूसरा हिस्सा है जिसे हम एक बड़ी मुसीबत कह सकते हैं, और ये नाम 21वीं आयत से लिया गया है। 20वीं आयत, दुआ करो कि तुमको जाड़ों या सबत के दिन भागना ना पड़े, और 21वीं आयत में लिखा है क्योंकि उस वक्त बड़ी मुसीबत होगी। और इसके बाद 29वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक हम मसीह के जलाल और कुदरत वाले ज़हूर को देख सकते हैं, और यही कुछ हमें इन आयात में बताया गया है। इसलिए खुदा के फजल से हम इस किस्त में 24वें बाब के 3 हिस्सों पर बात करेंगे, जो कि यहूदियों के लिए मसीह की आमद के हैं, मुसीबतों का शुरू, एक बड़ी मुसीबत और मसीह का ज़हूर। बिल्कुल। लेकिन 3 हिस्सों पर बात करने से पहले हमें 24वें बाब की पहली 2 आयात पर बात करना होगी। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। मसीह ने क्यों कहा कि हैकल तबाह की जाएगी? पिछले बाब में मसीह ने यरूशलेम पर मातम किया और फिर उसने नहायत हौलनाक बात कही, देखो तुम्हारे घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़े जाता हूँ। और जब हम हिजकेल की किताब पर पहुंचते हैं तो वहां हमें हौलनाक गमज़दा मंजर देखने को मिलता है। हिजकेल के जमाने में हैकल पर से खुदावंद का जलाल उठ चुका था, जलाल सारा इस्राएल उठा चुका है। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ पर पहली आयत ज्यादा हौलनाक आयत है। यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था, मैं कहूंगा वो हैकल से निकलकर जा रहा था कि दोबारा उसे ना देखे। और ये मंगल का दिन था, और जब तक उसने अपनी रूह ना सौंपी और मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर ना चला गया, तब तक उसे हैकल से कोई सरोकार ना था। देखो मैं तुम्हारे घर को तुम्हारे लिए वीरान छोड़े जाता हूँ। मुझे ये 2 आयात होसिया की नबूवत की याद दिलाती हैं। होसिया के 7वें और 9वें बाब में लिखा है, उन पर अफसोस कि वो मुझसे आवारा हो गए। और फिर होसिया के 9वें बाब में वो कहता है कि जब मैं उनसे दूर हो जाऊं तो उनकी हालत काबिले अफसोस होगी। मतलब उससे दूरी अच्छी बात नहीं, यानी उन्होंने खुदावंद के खिलाफ बदी की और उससे दूर हो गए। वो उनको शिफा देना चाहता था लेकिन वो दूर थे, वो खुदावंद से दूर हो गए थे। उन पर अफसोस जब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा। और इसका इतलाक इस बाब की पहली 2 आयात पर होता है। भाई यूसुफ, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि मसीह ने ये अल्फाज जैतून के पहाड़ पर कहे थे। जी, जैतून का पहाड़ और आखिरी ज़माने के दरमियान क्या ताल्लुक है? दर हकीकत जैतून का पहाड़ खुदावंद के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने दुखों का आगाज किया था। और फिर जब हम जुम्मे तक आते हैं तो जैतून के पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में, मतलब जहां से उसे पकड़कर ले जाया गया, दुखों का आगाज किया। और फिर मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो अपने शागिर्दों को जैतून के पहाड़ पर ले गया था। जैसा कि हमने एमाल की किताब में पढ़ा, वो जैतून के पहाड़ पर खड़ा हो जाएगा और पहाड़ 2 हिस्से हो जाएगा और उसके दरमियान एक वादी बन जाएगी। इसलिए जैतून का पहाड़ बुनियादी हिस्सा है, चाहे ये मसीह के दुखों का सफर या फिर उसका जलाल हो। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
بات کا کیا ثبوت ہے کہ مسیح کی آمد یہودیوں کے لیے ہے نہ کہ کلیسیا کے لیے؟ جی بھائی، یہاں میرے پاس کچھ بالواسطہ ثبوت ہیں، لیکن میں یہاں بہت واضح اور براہ راست ثبوت پیش کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر 15ویں آیت میں، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل میں ہوا، اور جب ہم 9ویں باب کو پڑھتے ہیں جس میں نبوت کی گئی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دانیل کے شہر یروشلم کے بارے میں بتایا گیا، اور دانیل کے لوگ یعنی یہودیوں کے، یہاں دانیل کو کلیسیا کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت بطور مسیحی ہمارا زمین پر کوئی بھی مقدس شہر نہیں، نہ یروشلم، نہ روم، نہ کوئی اور شہر یہاں ہمارا ابدی شہر نہیں۔ اس لیے مقدس مقام ایک ایسا بیابان ہے جو کہ یہاں بس یہودیوں کے تعلق سے ہے، اور کچھ واضح ثبوت ہیں جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور پھر اس کے علاوہ وہ ان سے کہتا ہے کہ دعا کرو کہ تم کو جھاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ سردیوں میں، پڑے۔ یہ سبت کا دن ہے، ہمارا سبت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ کون ہے جو سبت کے لیے پریشان ہوتا ہے؟ یہودی۔ اور پھر کہتا ہے اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا پھر وہاں ہے، ہم مسیح کے زمین پر آنے کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ یہودی جنہوں نے 2000 سال پہلے مسیح کی آمد کا یقین نہ کیا اور نہ آسمان پر جانے کا، وہ اس کا ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ ہم مسیح کا آسمان سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں کچھ ثبوت ہیں جو کہ یقین دہانی ہے کہ یہ آیات کلیسیا کی امید کے تعلق سے نہیں ہیں۔ ہم کلیسیا کے تعلق سے 2 حصوں پر یہاں بات کریں گے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ 3 تماثیل پر مشتمل بات ہے، لیکن یہاں یہ بات صاف اور بہت واضح الفاظ میں ہے، مطلب مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہے، جو اس کے زمینی لوگ ہیں، مطلب کہ اس کے شاگرد جو باقی راست بازوں کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے۔ خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ آپ نے بتایا کہ 4 آیت سے 14 آیت تک تینوں میں سے پہلا حصہ ہے کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ ان واقعات کا مصیبتوں کے شروع ہونے والی آیات پر کس طرح اطلاق ہوتا ہے؟ مصیبتوں کے آغاز کو مکاشفہ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ مکاشفہ کے 6 باب میں 6 مہروں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اگر ہم ان 6 مہروں کا موازنہ کریں جنہیں حصوں میں بیان کیا گیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ مصیبتوں کا آغاز کلیسیا کے اوپر اٹھائے جانے کے بعد ہوا، جو 3.5 سال تک رہے گا۔ اس کے بعد مزید 3 سال ہیں جنہیں بڑی مصیبتوں کے سال کہا گیا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ واقعات مکاشفہ کے 6 باب کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، جنہیں 6 باب میں بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے بہتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور یہ واضح ہے کہ یہ سب دھوکے باز ہیں اور وہ حقیقی مسیح نہیں ہیں۔ یہ بات پہلی مہر کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے جس میں ہم سفید گھوڑے کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو اس پر بیٹھتا تھا وہ فتح کرتا ہوا چلا گیا۔ لیکن وہ مکاشفہ 19ویں باب کی طرح برحق اور سچا نہیں ہے، بلکہ وہ فریبی اور جھوٹا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ مستقبل کا حیوان ہوگا۔ لیکن بعد میں ہم دوسری مہر کے بارے میں پڑھیں گے، سرخ گھوڑا،
اور یہی بات وہ 6 آیت میں کرتا ہے، تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، یہ سرخ اور خونی گھوڑا ہے، اور اس کے بعد تیسری مہر میں کالا گھوڑا ہے، اور یہی وہ 7 آیات میں ہمیں بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ یوں ہوگا کہ ایک بہت برا سال آئے گا جس میں بہت بڑی قحط سالی ہوگی، اور پھر چوتھی مہر میں زرد گھوڑا ہے جس کا یہاں وبا کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ 7ویں آیت میں زلزلے کا ذکر کیا گیا، یعنی اس باب کی 14ویں آیت تک مکاشفہ کے 6 باب کی 6 مہروں کا جائزہ لینے سے اگر ہم غور کریں تو ہمیں ان آیات میں کافی زیادہ مماثلت نظر آتی ہے، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ یہ حصہ پہلے 3.5 سال کے بارے میں بتاتا ہے کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد۔ صحیح۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ دوسرا حصہ بڑی مصیبت کے واقعات کے تعلق سے ہے، بالکل، جو 15ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، صحیح، پڑھنے والا سمجھ لے۔ جی، اس حصے کے تعلق سے بہت سے الفاظ ہوں گے، پر میرا سوال مکروہ چیز کے حوالے سے ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اجاڑنے والی مکروہات کا تعلق ہیکل کو ناپاک کرنے سے ہے، اور یہ کام تاریخ میں کافی عرصے پہلے ہو چکا ہے، اور اس کا تعلق آخری زمانے سے نہیں ہے، یا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ انتیوکس ایپیفینس کے دور میں ہیکل ناپاک کی گئی، اور جب تیتس آیا تو ہیکل تباہ کی گئی۔ کیا یہ اجاڑنے والی مکروہات ماضی کا تاریخی واقعہ ہے یا مستقبل کا؟ لکھا ہے جب تم اس اجاڑنے والی اور مکروہ چیز کو دیکھو، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے جو کہ مستقبل میں ہوگی، نہ کہ 200 قبل از مسیح میں ہوگی۔ مکابیوں کی کہانی اور اینٹی اوکس ایپیفینس کا ہیکل کو ناپاک کرنے کا واقعہ 160 قبل از مسیح میں ہوا۔ یقیناً وہ یہاں پر اس وقت کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا اجاڑنے والی مکروہ چیز کے الفاظ دانیل کی کتاب میں 4 مرتبہ آئے ہیں، اور دانیل کی کتاب کے 8ویں، 9ویں اور 10ویں باب میں ان میں سے 2 واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں اور 2 واقعات مستقبل کے ہیں۔ 8ویں اور 9ویں باب میں یہ ماضی میں ہوئے، 9ویں اور 12ویں باب میں یہ مستقبل میں ہوئے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ اینٹی اوکس ایپیفینس کے دنوں میں مکروکات تباہی کے بغیر تھیں، جس کا مطلب ہے کہ ہیکل تباہ نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے ناپاک کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہودا مکابی آیا اور ہیکل کو پاک کیا۔ لیکن رومی تیتس کے دنوں میں یہ تباہ کی گئی مکروہات کے بغیر۔ لیکن یہاں ہمارا خداوند 2 چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے، مطلب یہودا مکابی کے دنوں میں اینٹی اوکس ایپیفینس کے دنوں میں اجاڑنے والی چیز کے تعلق سے، اور رومی تیتس کے وقت صرف تباہی ہوئی مکروہات کے بغیر یہاں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کے واقعے کا ذکر ہے۔ اور لکھا ہے وہ ہیکل میں اپنے بت نصب کریں گے، اور وہ جھوٹا نبی خدا کی ہیکل میں بیٹھے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو، اور پرستش کے لیے سب کو مجبور کرے گا، اور یہی اجاڑنے والی چیز ہے۔ یقیناً جب ہم مصیبتوں کے آغاز اور بڑی مصیبت اور 3.5 سال اور پھر مزید 3.5 سال کی بات کر رہے ہیں تو یہ کل ملا کر 7 سال ہیں۔ دانیل کی 70 ہفتوں کی رویا کے آخری 7 سال جس کا ذکر دانیل 9ویں باب میں ہے۔ صحیح، ان حصوں کو جوڑتے ہوئے یہ حصہ جو کہ دوسرا حصہ ہے یا بڑی مصیبت ہے، یہ آخری 3.5 سال ہیں۔ مہربانی سے بھائی یوسف بتائیں کہ مصیبتوں کے درمیان کیا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ ہفتے کے درمیان جیسا کہ ہم مکاشفہ کے 12ویں باب کی 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ شیطان کو آسمان سے زمین پر پھینکا جائے گا اور وہ آسمان پر نہیں جا سکے گا، اور اس وقت وہ موجود ہے اور بھائیوں پر الزام لگاتا ہے، لیکن وہ گرا دیا جائے گا، اور جب گرا دیا جائے گا تو اسے اپنے لیے بدن چاہیے۔ وہ 2 لوگوں کو چن لے گا، جو جھوٹا نبی اور اس کے لیے حیوان بنے گا، اور شیطان ان دونوں کو اپنی قوت دے گا، اور وہ دونوں بہت بڑے نشان دکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں، اور جھوٹے نبی کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ وہ آسمان سے آگ کو نازل کرے گا، اور ایلیا نے ان سے کہا تھا کہ جو آگ سے جواب دے گا وہی زندہ خدا ہوگا، اور جھوٹا نبی آگ نازل کرے گا اور کہے گا میں خدا ہوں۔ شیطان کے گرائے جانے کے بعد یہ مکروہ چیز ہے جو مصیبتوں کو بڑھا دے گی، پر ایسا کیوں ہوگا؟ وہ حکم دے گا کہ سب اس کی پرستش کریں، اور جو نہ مانے گا وہ قتل کیا جائے گا، اور یوں ہوگا کہ اپنے ہاتھ یا پھر ماتھے پر 666 کی چھاپ کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے گا، اور اگر مہر نہ ہو
تو آپ کو وہاں پر منت کرنی پڑے گی، چاہے آپ جتنے مرضی امیر ہوں، اس کے بغیر روٹی خرید نہیں سکیں گے، شاید آپ کو لوگوں سے مانگنا پڑے۔ بڑی مصیبت کے باعث کچھ لوگ آپ کو قبول کریں گے اور کچھ لوگ آپ کو رد کریں گے۔ یہی بات زندوں کی عدالت کے تعلق سے کی گئی کہ میں بھوکا تھا، تم نے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے پانی پلایا۔ یہ زندوں کی عدالت ہے اور اس کے آگے بڑی مصیبت ہے۔ تو کیا آپ اس کے بت کو سجدہ کریں گے یا آپ کو مار دیا جائے گا؟ یہ خوفناک بات ہے، لیکن اگر خدا سے ڈرتے ہیں تو آپ خوف نہ کریں۔ یعنی یہاں دوسرے حصے میں جس مصیبت کا ذکر ہے وہ راست باز لوگوں کی ہے جو حیوان اور جھوٹے نبی سے بچ نکلیں گے۔ کچھ راست باز لوگ ہوں گے جو حیوان کی پرستش کرنے سے انکار کریں گے اور مارے جائیں بالکل۔ گے، اور کچھ راست باز ہوں گے جو حیوان کی چھاپ نہیں لیں گے لیکن وہ بچ نکلیں گے۔ ہم یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر حاضر ہوں گے۔ آیت 32 میں اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ خداوند نے انجیر کے درخت کا انتخاب کیوں کیا؟ جی بھائی، یہ الفاظ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ یہ یہودی قوم کے تعلق سے بتایا گیا ہے اور یہ یہودی ہیں۔ یہودی قوم کو بائبل میں انجیر کہا گیا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں انجیر کے درخت کے بارے میں بات کی تھی کہ جب مسیح نے لعنت کی تو وہ سوکھ گیا، اور ہم نے سیکھا کہ اس نے لعنت کیوں کی تھی۔ اس لیے کہ اس میں پتے تھے مگر پھل نہیں تھا، اور مسیح زمین پر ان میں پھل ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا لیکن اسے نہ ملا۔ اور یہاں بھی وہ کہتا ہے اگرچہ کہ وہ خشک تھا جب مسیح نے اس پر لعنت کی، لیکن وہ خوبصورت بات کہتا ہے جو کہ اسرائیل اور فلسطین کے رہنے والے بخوبی جانتے ہیں۔ جب انجیر کے درخت کے پتے نکلتے ہیں تو وہ جان لیتے ہیں کہ گرمی قریب آ رہی ہے، اور یقیناً آج ہمارے پاس کیلنڈر اور گھڑیاں بھی ہیں، لیکن اس دور میں جب لوگوں کی زندگی سادہ تھی، اور اس وقت یوں ہوتا کہ جب اسرائیلی اور فلسطینی یہ دیکھتے کہ انجیر کے پتے نکل آئے ہیں تو وہ جان لیتے کہ گرمی آ گئی ہے۔ مطلب جب انجیر کے پتے نکلیں تو گرمی آنے والی ہے۔ اس قوم کو پچھلی صدی کے 40 کے عرصے میں ہی آزادی ملی تھی، لیکن ابھی تک پھل نہیں لایا، کیونکہ یہ پھل توبہ کا ہے، کیونکہ اب تک انہوں نے خدا کے بیٹے کو مصلوب کرنے کے گناہ کے تعلق سے توبہ نہیں کی۔ کیا اس قوم میں آج بھی پتے ہیں؟ جی ہاں، پر کیا پھل ہے؟ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب مسیح جلال میں نہ آ جائے۔ پھر وہ روئیں گے اور ماتم کریں گے، اور پھر یوں ہوگا کہ پھل پیدا ہوگا اور خدا انہیں قبول کرے گا۔ صحیح، آپ نے واز کو تقسیم کیا مسیح کی اسرائیل کے لیے آمد کے 3 حصے۔ جی۔ ہم نے سیکھا کہ 4 تا 14 کا حصہ مصیبتوں کا شروع ہے اور یہ مکاشفہ 6 باب کی 6 مہروں سے مطابقت رکھتا ہے۔ پھر آپ نے 15ویں آیت سے تقسیم کیا، یعنی دوسرا حصہ جو بڑی مصیبت کا ہے، لیکن آخری حصہ جو 29ویں آیت سے ہے مسیح کے ظہور کے تعلق سے ہے۔ متن کے وہ کون سے حصے ہیں جو مسیح کے ظہور کی خصوصیات کے بارے میں ہیں؟ مثلاً 30ویں آیت میں، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب مسیح پیدا ہوا میں اسے حلیمی کا نشان کہوں گا، اور تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچے لپٹا کو ہوا اور کپڑے میں چرنی میں لپٹا پڑا ہوا پاؤ گے۔ راست باز شمعون نے نشان کے تعلق سے بتایا ہے کہ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے نشان مقرر ہوا۔ اس نشان کے تعلق سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صلیب ہے، لیکن ابھی تک لوگ اس نشان کو رد کرتے ہیں۔ لیکن وہ جس کے پاس حلیمی اور رد ہونے کا نشان ہے وہ یسوع ناصری ہے، جو جی اٹھنے کا نشان بھی رکھتا ہے، اور اس کا نشان یہ ہے کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا۔ وہ تیسرے روز جی اٹھا تھا، اور ابن آدم کا نشان سب سے بڑا نشان ہے۔ آخر یہ نشان کیا ہے؟ یہ نشان قدرت اور جلال میں جی اٹھنے کا ایسا نشان ہے جو روئے زمین پر اور کسی کے پاس نہیں۔ وہ بڑی قدرت میں ظاہر ہوگا، کلیسیا کے اٹھائے جانے کے وقت نہیں۔ صرف ایماندار اسے دیکھیں گے۔ وہ بادلوں پر آنے والا ہے اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی۔ اس ظہور کی فطرت یہ ہے، اور زمین کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے اور ابن آدم کو بادلوں پر بڑے قدرت اور جلال میں آتا دیکھیں گے۔ اور جلال، جی، بڑے جلال میں۔
مسیح کے آنے کے ظہور کو ہر آنکھ دیکھے گی. جی. کلیسیا کے اٹھائے جانے کے وقت دنیا اسے نہیں دیکھے گی، وہ صرف اپنوں کے لیے آئے گا. صحیح. پھر 36ویں آیت سے 44ویں آیت تک وہ تیار رہنے کی بات کرتا ہے. بتائیے کہ وہ اس آخری حصے میں اپنی بات کو کیسے ختم کرنا چاہتا ہے. یہ نوح کی یاد دلاتا ہے، اگرچہ کہ بہت سی چیزیں لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتی ہیں اور وہ لوگ آگاہ نہیں تھے، اور جب تک طوفان ان کو آ کر اپنے ساتھ بہا نہ لے گیا. یہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. اور وہ بتاتا ہے کہ ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. کچھ لوگ اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں. لے لیا جائے کا مطلب ہے آسمان پر اٹھایا جانا. نہیں، خداوند کے ظہور میں الٹی بات ہے. جو لے لیا جائے گا وہ وبا کی وجہ سے لے لیا جائے گا. لکھا ہے طوفان آیا اور ان کو لے گیا. کیا وہ راست کو لے گیا یا بدکار کو؟ میرا مطلب ہے کہ جو یہاں ظہور کے وقت لے لیا جائے گا وہ بدکار ہوگا. اسے ہم فصل کی کٹائی کہتے ہیں. وہ فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں جمع کرے گا اور ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور راست باز اپنی باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے. بھائی یوسف، آپ کا بہت شکریہ. ہم آج کے پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. آئیے اب مہمانوں سے رائے جانیں. آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم 3 سے 14 آیت تک کو مصیبتوں کا شروع کہیں گے. یہ مکاشفہ باب 6 سے مماثلت رکھتا ہے، جس میں مصیبتوں کے شروع کے واقعات کا ذکر ہے اور پہلی 6 مہروں میں. ہم 3 سے 4 آیت تک مصیبتوں کا شروع کہیں گے. یہ مکاشفہ 6 باب سے ملتا جلتا ہے، جس میں مصیبتوں کے شروع کے واقعات کا ذکر ہے، جو کہ پہلی 6 مہروں میں ہے. زیتون کے پہاڑ پر خداوند کے دکھوں کا سفر شروع ہوا گتسمنی کے باغ سے. اس کے علاوہ اعمال پہلے باب میں وہ زیتون کے پہاڑ پر سے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور جب وہ واپس آئے گا، جیسا کہ ہم زکریا 14 باب میں پڑھتے ہیں. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بھائی یوسف، خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ. دے. عزیز ناظرین، زمین پر تاریک ترین دن آئیں گے. شاید آپ ان تاریک دنوں میں پیچھے چھوڑ دیے جائیں گے. اگر آپ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، دنیا میں آنے والی مصیبت سے فرار کا ایک ہی راستہ ہے کہ مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا جائے. یعنی آپ کلیسیا کے ساتھ ہوں گے جو زمین سے اٹھا لی جائے گی. ان سب واقعات سے پہلے جن کا آج ہم نے ذکر کیا ہے، میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ اپنی منزل کے بارے میں سوچیں اور مسیح میں محفوظ ہو جائیں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو، میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے